अस्सलामु अलैकुम। मैक्सम गोर्की के नावल द मदर की किस्त नंबर 34 पेश खिदमत है। लोग गुलाम गर्दिशों में चक्कर लगा रहे थे। छोटी छोटी टोलियों में बटे दबी दबी आवाज में बातें कर रहे थे। सब ही कुछ पूछने और जवाब सुनने के ख्वाहिशमंद थे। बोकन का बड़ा भाई बोला, भला जिले के हाकिम का यहां क्या काम? वो क्यों आया? उसके बाप ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्या गजब करते हो, चुप रहो। वो चिल्लाकर बोला, नहीं, मैं हरगिज चुप नहीं रहूंगा। हर तरफ ये अफवाह गरम है कि पिछले साल उसने मुंशी को मार डाला ताकि उसकी बीवी को हथिया ले। अब उसी के साथ रहता है। क्या ये शराफत और इंसाफ है? हर शख्स जानता है ये अव्वल नंबर का चोर है। उसका बाप बोला, खुदा के वास्ते चुप रहो। पहले ही तुम्हारा भाई जेल में है। अगर तुम्हें भी बंद कर दिया तो मैं क्या करूंगा? सिमुइलोव का बाप कहने लगा, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक कहता है। किसी भी तरह इस मुकदमे को जायज करार नहीं दिया जा सकता। वो लड़का पास आकर बोला, जब कोई कत्ल या चोरी का मामला होता है तो जूरी बैठती है जिसमें किसान, मजदूर, शहरी सब शामिल होते हैं। लेकिन जब लोग खुद हुकूमत या उसके ओहदेदारों के खिलाफ होते हैं तो वही हाकिम और ओहदेदार उन पर मुकदमा चलाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर तुम मेरी तौहीन करो और मैं तुम्हें एक चाटा रसीद कर दूं, फिर तुम ही मेरा मुकदमा सुनो, तो जाहिर है तुम मुझे मुजरिम करार दोगे। लेकिन गलती किसने की? पहल किसने की? तुमने की ना। एक भूरे बालों वाले गार्ड ने, जिसके सीने पर तमगे लगे थे, मजमे को मुंतशिर कर दिया और उस लड़के बोकन की तरफ उंगली उठाकर मुतनब्बा किया, चिल्लाना बंद करो, ये कोई शराब खाना नहीं। बोकन बोला, ठीक है, मैं समझता हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें चाटा मारूं और मैं ही तुम्हारा जज बनूं तो क्या समझे? वो बोला, बेहतर होगा मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल दूं, समझे? क्या कहा? बाहर निकाल दोगे? क्यों? इसलिए कि तुम इतना शोर मचा रहे हो। बोकन ने चारों तरफ खड़े लोगों पर एक नजर डाली और कहा, देखा, ये लोग सिर्फ एक बात चाहते हैं, लोगों के मुंह बंद करना। मैं कहता हूं मुकदमे की कार्रवाई सुनने की इजाजत सबको होनी चाहिए, सिर्फ रिश्तेदार ही क्यों सुने? अगर तुम हक बजानिब हो, अगर तुम्हारा इल्जाम जायज है तो सबको सुनने दो, डर किस बात का है? सिमुइलोव का बाप बोला, यह मुकदमा सरासर नाजायज और गैर कानूनी है। मुकदमे के नाजायज और गैर कानूनी होने के बारे में मां ने बहुत कुछ सुना था, लेकिन वो इसको पूरी तरह समझ नहीं पाई थी और कुछ अल्फाज भूल भी गई थी। पूरी बात याद करने की कोशिश करते हुए उसने सामने देखा, सुनहरी मूछों वाला एक नौजवान उसी को घूर रहा था। उसने सीधा हाथ पतलून की जेब में डाला हुआ था, जिसकी वजह से उसका दायां कंधा बाएं कंधे से नीचे दिखाई दे रहा था। वो कुछ जाना पहचाना सा मालूम हुआ, लेकिन मां अपने ख्यालात में इतनी मुनहमिक थी कि उसे पहचान न सकी। इस वक्त उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे के मकसद को लोगों के सामने रख दे। वो जानना चाहती थी वो लोग उसके खिलाफ क्या कहेंगे, अदालत का फैसला क्या होगा। उसने बड़ी आहिस्तगी से कहा, सारा वक्त तो ये लोग ये मालूम करने में खर्च कर देते हैं कि किसने क्या किया, इस पर जरा तवज्जो नहीं देते कि ऐसा क्यों किया। वक्फा खत्म हो गया था। गार्ड ने अदालत का दरवाजा खोला और आवाज दी, रिश्तेदारों, अपने टिकट दिखाओ। एक बार फिर मुकदमे की कार्रवाई का आगाज हो गया। पहले की तरह जज दाखिल हुए, लोग खड़े हुए। वो लोग अपनी नशिस्तों पर बैठे, फिर कैदियों को लाया गया। फिर सरकारी वकील ने तकरीर शुरू की। उसकी तकरीर हमवार थी, लेकिन अल्फाज इतने भारी भरकम थे कि मां को कुछ समझ न आया। उसकी बातें दिल और जज्बे से खाली थीं। पावेल और उसके साथी गालिबन सुन भी नहीं रहे थे, या कम से कम उन पर असर नहीं हो रहा था। वो लोग इत्मीनान से बैठे थे। सेजोफ ने धीरे से मां के कान में कहा, यह वकील सरासर झूठ बोल रहा है, कैदियों पर इल्जाम लगा रहा है। पलागिया ने जज की तरफ देखा। साफ लगता था वो इस तकरीर से उकताया हुआ है। उसकी बेताल्लुकी और बेनियाजी को देखकर मां ने अपने आप से सवाल किया,
کیا یہ فیصلہ سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ خوف کی جگہ اس کے دل میں شدید تکلیف کا احساس باقی رہ گیا۔ وکیل سرکار کی تقریر ختم ہو گئی۔ وہ جج کے سامنے جھکا، میرے دربار سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے سر کے اشارے سے تعریف کی۔ ضلع کے حاکم نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ جج نے کہا، اب عدالت وکیل صفائی کا بیان سنے گی۔ سیزوف نے ماں کے کان میں کہا، وکیل کہتا ہے قیدی بہت پریشان تھے، نیم پاگل تھے۔ کم سے کم میرے فیودر کے لیے تو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں۔ ماں کے دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا، میں نے انصاف کی توقع کیوں کی؟ وہ سمجھی تھی کہ اس کے بیٹے اور اس پر الزام لگانے والوں کا غیر جانبداری اور ایمانداری سے موازنہ کیا جائے گا۔ اسے امید تھی کہ جج بہت غور و فکر کے ساتھ سوال کریں گے، یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے دل و دماغ میں کیا خیالات تھے۔ وہ سمجھتی تھی کہ لوگ اس کے تمام خیالات اور کارگزاریوں کو گہری نظر سے دیکھیں گے، اور جب انہیں سچائی نظر آئے گی تو واضح الفاظ میں اعلان کر دیں گے، یہ شخص بالکل سچا ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جن لوگوں پر مقدمہ چل رہا ہے وہ اتنی دور ہیں کہ اس کی نگاہ ان تک نہیں پہنچتی۔ دوسری طرف خود قیدیوں کی نظروں میں جج کی کوئی وقت نہیں تھی۔ ماں کی تمام دلچسپی ختم ہو گئی۔ تو اس کو مقدمہ کہتے ہیں؟ اب کوئی دوسرا وکیل بول رہا تھا۔ اس نے چپتے ہوئے الفاظ بولے تو کمرے میں تعریفی جملے سنائی دینے لگے۔ اب پاویل کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ بڑی متانت سے بول رہا تھا، پارٹی ممبر کی حیثیت سے میں اپنی پارٹی کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں، اس لیے اپنی صفائی میں کچھ نہ کہوں گا، لیکن اپنے ساتھیوں کی درخواست پر میں وہ باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں۔ وکیل سرکار نے کہا ہے کہ سوشل ڈیموکریسی کے پرچم کے نیچے ہمارا مظاہرہ حکمران قوت کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ وہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ ہم لوگ زار کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ میں اس بات کو صاف کر دینا چاہتا ہوں۔ ہماری نظر میں مطلق العنان حکمرانی وہ واحد زنجیر نہیں جس نے ہمارے ملک کو جکڑ رکھا ہے۔ یہ تو سب سے پہلی اور سب سے نزدیک کی زنجیر ہے جس سے عوام کو نجات دلانا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ عدالت کی گمبھیر خاموشی میں اس کی روبدار آواز گونج رہی تھی۔ جج اپنی کرسیوں پر پہلو بدل رہے تھے۔ میرے دربار نے جج کے کان میں کچھ کہا تو بوڑھے جج نے پاویل کو کچھ تنبیہ کی، لیکن اس کی آواز پاویل کی تقریر کے بہاؤ میں گم ہو گئی۔ وہ بولا، ہم اشتراکی ہیں، اس کے معنی یہ ہیں ہم نجی ملکیت کے خلاف ہیں۔ نجی ملکیت سماج میں انتشار پیدا کرتی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتی ہے، مختلف مفادات کے درمیان ناقابل مصالحت دشمنی پیدا کرتی ہے، اس دشمنی کو چھپانے اور اسے جائز ثابت کرنے کے لیے مکر و فریب کے ہتھیار استعمال کرتی ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ ایسا سماج جو ایک فرد کو اپنی ذاتی مفاد کا ذریعہ سمجھے غیر انسانی ہے، ہمارے مفاد کے خلاف ہے۔ ہم اس کے جھوٹے اور دوغلے نظام اخلاق کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم ان تمام جسمانی اور اخلاقی غلامی کی شکلوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور لڑتے رہیں گے جو یہ سماج افراد پر مسلط کرتا ہے، ان تمام چیزوں کے خلاف لڑتے رہیں گے جن کے ذریعے انسانوں کو خود غرضی کے لیے کچلا جاتا ہے۔ ہم مزدور ہیں، ہم ایسے انسان ہیں جن کی محنت سے بچوں کے کھلونوں سے لے کر مشینیں تک بنتی ہیں، لیکن ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہیں انسانیت بچانے کا حق بھی نہیں۔ ہم اس حد تک آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں اس قابل بنا دے کہ سارا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ ہمارے نعرے بہت سیدھے سادے ہیں، نجی ملکیت مرد آباد، تمام ذرائع پیداوار عوام کے ہاتھ میں ہوں، پورا اقتدار عوام کے ہاتھ میں، محنت ہر شخص کا فرض ہے۔ ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم صرف باغی نہیں ہیں۔ پاویل مختصر سی ہنسی ہنسا، اس کی نیلگوں آنکھوں کی چمک کچھ اور تیز ہو گئی۔ بوڑھے جج نے اونچی آواز میں کہا، بے تعلق باتیں مت کرو۔ ماں نے محسوس کیا جج کی آنکھوں میں لالچ اور کمینگی تھی۔ تمام ججوں نے اس کے بیٹے کی طرف دیکھا، ان کی نظریں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔
جیسے اس کے خون کے پیاسے ہوں۔ وہ دراز قامت سیدھا کھڑا تھا، قوی اور جری، ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہہ رہا تھا، ہم انقلابی ہیں اور اس وقت تک رہیں گے جب تک کچھ خاص لوگ صرف حکمرانی کرتے ہیں اور دوسرے تمام لوگ صرف محنت کرتے ہیں۔ ہم اس سماج کے خلاف ہیں جس کے مفاد کو بچانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے درمیان مصالحت ممکن نہیں جب تک ہم جیت نہ جائیں۔ ہم مزدور یقیناً جیتیں گے۔ تمہارے آقا اتنے طاقتور نہیں جتنا وہ خود کو سمجھتے ہیں۔ نجی ملکیت میں اضافے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے وہ لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ تم لوگ ہمارے جسمانی آقا ہو، لیکن تمہاری روحیں غلام ہیں۔ تم تو اس قابل بھی نہیں کہ اپنے تعصب کو دور کر سکو۔ جو زہر تم ہمیں کھلاتے ہو وہ اس تریاک کے مقابلے میں بہت کمزور ہے جو تم ہمارے شعور میں ٹپکاتے ہو۔ سچائی کے متعلق ہمارا علم مسلسل بڑھ رہا ہے اور بہترین لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ خود تمہارے حلقے سے ایسے لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں جو روحانی طور پر آزاد ہیں۔ تمہارے درمیان تو کوئی بھی ایسا نہیں جو تمہارے طبقے کی طرف سے تمہارے اقتدار کے لیے لڑے۔ لڑنے کے لیے بندے بھی تم ہم سے لیتے ہو۔ تمہارے پاس دلائل ختم ہو چکے۔ تم اس قابل نہیں کہ نئے خیالات کو جنم دے سکو۔ روحانی اعتبار سے تم لوگ بانجھ ہو۔ ہمارے خیالات پروان چڑھ رہے ہیں، روشن ہیں، لوگوں کی ہمت بندھا رہے ہیں، ان کو آزادی کی جد و جہد کے لیے منظم کر رہے ہیں۔ مزدور طبقہ اہم رول ادا کرنے والا ہے۔ اس کا علم ساری دنیا کے مزدور طبقے کو متحد کر کے ایک عظیم قوت بنا دے گا۔ تمہارے پاس بے رحمی اور انسان دشمنی کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں جس کے ذریعے تم اس طاقت کا مقابلہ کر سکو جو ہم اس دنیا میں لا رہے ہیں۔ لیکن انسان دشمنی کی صورت چھپتی نہیں اور بے رحمی کے نتیجے میں غصہ پیدا ہوتا ہے۔ آج وہ ہاتھ جو ہمارے گلوں کو دبانے کے لیے اٹھ رہے ہیں کل ہماری طرف رفیقانہ مسافے کے لیے بڑھیں گے۔ تمہاری طاقت سونے میں اضافہ کرنے کی بے روح طاقت ہے۔ یہ پھوٹ ڈال کر تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہے، تمہیں ایک دوسرے کو کھا جانے پر مجبور کرتی ہے۔ ہماری قوت کا انحصار تمام محنت کشوں کے اتحاد کے مضبوط اور ہمیشہ بڑھتے ہوئے شعور پر ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو مجرمانہ ہے کیونکہ اس کا مقصد لوگوں کو غلام بنانا ہے۔ تمہارے جھوٹ اور لالچ اور بدماشی نے بھوت پریت اور دیو کی ایک دنیا کھڑی کر دی ہے جس سے تم لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہو۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم انسانوں کو ان بھوتوں سے آزاد کرائیں۔ بہت جلد اشتراکیت تمہاری اس برباد کی ہوئی دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے لے گی اور اس کی نئی تعمیر کر کے ایک مکمل اور عظیم دنیا کی تشکیل کرے گی۔ یہ ہو کر رہے گا، یہ یقیناً ہو کر رہے گا۔ جج پاویل کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر آپس میں کانا پھوسی کر رہے تھے۔ ماں کو ایسا محسوس ہوا یہ لوگ اپنی نگاہوں سے اس کے مضبوط جسم کو ناپاک کر رہے ہیں، جیسے اس کی صحت، اس کی طاقت اور تازگی ان کی نظروں کو کھٹک رہی ہو۔ قیدی اپنے ساتھی کی تقریر بڑی محویت سے سن رہے تھے۔ اگرچہ ان کے چہرے زرد تھے لیکن ان کی آنکھوں میں خوشی ناچ رہی تھی۔ بوڑھے جج نے پاویل کو ٹوک کر کچھ وضاحت کرنی چاہی۔ پاویل ہر بار رک کر اس پرسکون عزم کے ساتھ تقریر شروع کرتا کہ لوگ سننے پر مجبور ہو جاتے۔ آخر کار بوڑھے جج نے چیخ کر ہاتھ بڑھایا، لیکن جواب میں پاویل کی آواز میں صرف طنز پیدا ہو گیا۔ میں اب اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میرا ہرگز یہ منشا نہیں کہ آپ کو ذاتی طور پر ناراض کروں۔ میں یہاں بیٹھے بیٹھے اپنی مرضی کے خلاف اس تماشے کو دیکھتا رہا جسے آپ مقدمہ کہتے ہیں تو مجھے آپ لوگوں پر ترس آ گیا۔ آپ بھی بہرحال انسان ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان خواہ ہمارے مقصد کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں وحشیانہ قوت کی خدمت میں بے شرمی سے نیچے گر گئے ہیں کہ ان میں انسانی وقار کا احساس تک باقی نہیں تو ہمیں صدمہ ہوتا ہے۔ ججوں کی طرف دیکھے بغیر پاویل اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ ماں نے سانس روک کر ججوں پر نظریں گاڑ دیں۔ آندرے نے پاویل کا ہاتھ دبایا۔ اس کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ سیموئیلوف، فیودر اور دوسرے ساتھی بھی اس کی طرف جھکے۔ پاویل اپنے ساتھیوں کے جوش کو دیکھ کر شرما رہا تھا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا،
سر سے اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو مطمئن ہونا۔ خوشی کا گہرا سانس اس کا جواب تھا۔ سیزوف نے سرگوشی کی، اب اصلی مقدمہ شروع ہوا ہے۔ بہت منہ توڑ جواب دیا ہے اس نے۔ ماں نے جواب دیے بغیر گردن ہلا دی۔ اسے خوشی تھی کہ اس کا بیٹا اتنی جرأت سے بولا۔ اس سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے تقریر ختم کر دی۔ ایک سوال اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، یہ لوگ اب کیا کریں گے؟